बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। हमने देखा था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने खतूत लिखे थे कि इस इजलास को जो है वो मौखर किया जाए, लेकिन बहरहाल आज 2 जजेस ने खबर आई कि बॉयकॉट किया। अली ज़फ़र साहब और गौहर, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। दूसरी तरफ कुछ वकला थे जो कि एहतजाज भी कर रहे थे, रास्ते भी बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे थे, जबकि जो उनकी दीगर तंजीमें थीं वो तो एहतजाज में बिल्कुल भी शामिल नहीं थीं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर हम जो है वो बात का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, सर, तब्दीली की गई थी कानून में, 17 से 34 तादाद कर दी गई थी और उसी के तहत अब आज ये 34 हो सकते हैं। जी हाँ, है टोटल। इंडिया जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान में है, अगर आप आबादी के तनासब से देखें तो बहरहाल अब ये 34 जज हो सकते हैं। हाँ, यानी चीफ जस्टिस को मिला के कि लाजिमन होंगे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सही। तो अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सॉरी, ये जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन है, अब इसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी है, जी हाँ, हुकूमत की भी है, हिस्ब इख्तलाफ की भी है, अदलिया की भी है, और 13 रुकनी कमीशन है इसका। लेकिन वो मुतालबा ये हो रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो सीनियर जज बना दिए गए हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जी हाँ, उनका मामला तय हुए बगैर इजलास ना बुलाया जाए। ठीक। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज बनाने के बाद कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनका नाम कंसिडर न कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा। ये बातें कही जा रही, अगरचे बड़ी एक यानी बेहुदा बात थी, यानी गैर मंतकी बात थी कि एक साहब एक दिन आए वहाँ और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन बहरहाल ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, इसलिए मुतालबा हो रहा था पीटीआई की तरफ से भी और वकला के एक ग्रुप की तरफ से भी कि भाई इजलास मुलतवी कर दिया जाए, पहले आप ये सेनेरिटी का मसला तय कर लें, उसके बाद इजलास बुलाएं। लेकिन जब इजलास शुरू हुआ और उसके सामने ये बात रखी गई तो मेजॉरिटी ने फैसला किया कि नहीं, ये कमीशन का इजलास होगा, हमें इससे कोई गरज नहीं है, कंटिन्यू होगा और हम अपना काम करेंगे। अब ताज्जुब की बात यह है, वोटिंग हुई सर उसमें, जो वकला हैं या पीटीआई के लोग हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, गौहर साहब हैं, ये तो बाइकाट किया इन्होंने। जी हाँ, चलो ये इनका तो हक है, सियासी लोग हैं तो हर जगह सियासत करना तो इनका हक है ना। अगरचे कि मेरा ख्याल है कि जो कमीशन है इसके मामले में आम सियासी रवैये इख्तियार नहीं किए जाने चाहिए। सही। लेकिन जो 2 जज साहबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी बाइकाट कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी एक अनोखी बात है। भाई, आपको एक राय से इख्तलाफ है, आप चाहते हैं कि इजलास ना मुनक़िद हो, आप वहाँ जाके अपनी राय का इजहार करें। ठीक है। अगर मेजॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं करती, आप अपना एतराज़ जो है उसको नोट करा दे, सही, वो मिनट्स का हिस्सा बन जाए, बस काफ़ी है। यानी अदलिया के जो जज हैं उनसे अदालती यानी रवैये की उम्मीद की जाती है। अब इससे सर क्या तासुर जाएगा? ये उससे जो बॉयकॉट कोई तासुर नहीं जाएगा। अच्छा। यानी ये जो उनकी तरफ से इजलास में ना जाना, ये कोई यानी अच्छी बात नहीं लगी, उनके वक़ार के मुनाफी है। अच्छा। और बहरहाल अब इजलास हुआ, अब ये 4 हजरात अगर नहीं गए तो मेजॉरिटी तो मौजूद थी, और मेजॉरिटी मौजूद थी, उन्होंने अपने फैसले कर लिए। और ये खदशा जो था कि सरफराज डोगर साहब को कंसिडर किया जाएगा, ये भी यानी दम तोड़ गया। बिल्कुल। उनको कंसिडर नहीं किया गया। आमिर फारूक साहब को लिया। अब पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान जो है और इस्लामाबाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی، اور سندھ سے اور کے پی کے سے ایک جج اور لے لیا گیا. جی ہاں. اور عام طور پہ تو چیف جسٹس کیونکہ سینئر موسٹ ہوتا ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی کو ایلیویٹ کیا جائے گا. اب یعنی لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج نہیں لیا گیا، معاملہ مؤخر کر دیا گیا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے سے کافی اچھی خاصی تعداد میں آلریڈی جج موجود ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ دوسرے صوبوں کو ریپریزنٹیشن دی جائے. ٹھیک ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کا تو اتنی جلدی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ دیکھیے جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جونیئر جج تھے، اور وہاں پہنچ کے ان کو سینئر موسٹ بنا دیا گیا. 15ویں غالباً نمبر پہ تھے یہاں پہ، لیکن یہ جو 15ویں نمبر کے تھے یہاں پہلے نمبر پہ کر دیا. اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بڑی شتابی سے جلدی سے وہ جاری کر دیا نوٹیفیکیشن. اب جو اس پر اعتراض ہے جج صاحبان کا وہ بڑا وزنی ہے، کیونکہ جسٹس ڈوگر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف نہیں اٹھایا. جو حلف اٹھایا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اٹھایا. یہی مطالبہ کیا حلف کے الفاظ ہیں کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے حلف اٹھایا میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اپنے فرائض اس طرح ادا کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ حلف نہیں اٹھایا تو ان کو آنا چاہیے تھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گیا تو ان کو نیا حلف اٹھانا چاہیے تھا. اب وہ حلف کے بغیر اپنا کام کریں گے تو یہ ایک غیر آئینی بات ہوگی. اچھا. کسی جج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حلف اٹھائے بغیر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں. اس طرح صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، جج صاحبان ہیں، آرمی چیف ہے، یا کسی کو یہ حق ہر ایک کے لیے لازم ہے وہ منصب سنبھالنے سے پہلے اپنا حلف اٹھائے. اب اگر حلف اٹھاتے ہیں ڈوگر صاحب تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ سینیرٹی جو ہے ججز کی حلف کی تاریخ سے متعین ہوگی. کون سا وہ الجہاد یا کون سا فیصلہ؟ نہیں فیصلہ جب سپریم کورٹ میں سوال ہے نا کہ بعض ججوں کا خیال تھا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی تاریخ ہے اس سے سینیرٹی یعنی مقرر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کئی جج ایسے تھے اپنے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی دوسری ہائی کورٹ میں سینئر تھے، تو جب وہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو وہ جونیئر ہو گئے کیونکہ حلف انہوں نے پہلے اٹھایا. ان کے بعد جونیئر جو تھے وہ پہلے حلف اٹھا چکے تھے تو وہ سینئر ہو گئے. جیسے خود افتخار چودھری صاحب. اب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا، وہ بلوچستان سے آئے تھے، لیکن جو اپوائنٹمنٹ کی تاریخ کے حوالے سے وہ بعض ججوں سے جونیئر تھے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر. اچھا. تو ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے وہ جب پہنچے تو انہوں نے ایجیٹیٹ کیا، تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جو سینیرٹی ہوگی وہ ڈیٹ آف اوتھ ٹیکنگ سے شروع ہوگی. اچھا. اب سرفراز ڈوگر صاحب پر لازم ہے کہ حلف اٹھائیں نیا، اور نیا حلف اٹھائیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جونیئر ترین جج ہو جائیں گے، ان کی سینیرٹی برقرار نہیں رہ سکے گی. تو سر اس معاملے کو پھر کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا جب اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. جس نے خط لکھا اس کو چیف جسٹس صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی. اب اس میں وہ انتظامی طور پر اس کا ایکشن لیتے ہیں یا عدالتی طور پر لیتے ہیں. میرا خیال تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تاریخ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. بڑے باوقار شخص ہیں، کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس میں جھول پایا جائے، جس میں غلط روایت قائم ہو جائے. اور یہ انتہائی غلط اور انتہائی نامناسب اور انتہائی بھونڈی روایت ہوگی کہ اگر ایک صاحب حلف اٹھائے بغیر جج کے طور پہ کام شروع کر دیں اور جونیئر جج ہوں وہ اور سینئر بن جائے، تو یہ جناب
اگر سرفراز ڈوگر صاحب کو پتا ہوتا تو پھر وہ اپنی کانسنٹ نہ دیتے، وہ کیوں آتے؟ انہیں اپنی کانسنٹ دی تو آئے نا. ڈیفینیٹلی وہ مشاورت کے بغیر تو ممکن بھی نہیں تھا. تو بہرحال اب اگر واپس جانا چاہے تو واپس بھیج دیا جائے. اچھا. مگر یہ نہ کیا جائے، یہ جو عدلیہ کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. آئین میں واضح طور پر درج ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پر درج ہے کہ سینیرٹی جو ہے وہ حلف سے متعین ہوگی. اور حلف جب، کیونکہ وہاں اب ٹرانسفر ہوا نا، اب ٹرانسفر تو ہو گیا بھئی، کتنے عرصے کے لیے ہوا؟ 2 سال کے لیے ہوا، 1 سال کے لیے ہوا، یا غیر معینہ مدت کے لیے ہو گیا. بھئی ٹرانسفر ہے نا. ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں اوریجنل ہائی کورٹ سے جہاں سے آئے ہیں وہاں سے آپ کا لنکیج برقرار رہے گا، واپس بھی جا سکتے واپس جا سکتے ہیں. تو پھر حلف تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تو وہ کام نہیں کر سکتے جب تک اپنا حلف نہیں لیتے. اور اگر سر ان حلف کے اٹھا ساتھی لیتے جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انکار کر سکتے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالتے؟ ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا. اور ہائی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. تو بہرحال آج جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ڈوگر صاحب کو یا تو سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا یا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، تو وہ تو خدشہ جو ہے دور ہو گیا کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان کو آج قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا. ایکٹنگ جج وہ سینیرٹی میں 3 نمبر پر تھے. اگر ڈوگر صاحب کو سینئر ترین مان لیا جائے، اگر نہ مانا جائے تو پھر وہ 2 نمبر پہ تھے ان کے. تو اب وہ جو لیکن یہ سر جو ہے گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ یعنی کہ تعینات کرنے کی. سپریم کورٹ نہیں بھائی، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. سر میرے پاس تو یہ ہے، کیسے؟ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ لکھا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ جو ہے ان کی تقرری آرٹیکل 181 کے تحت کی ایکٹنگ جج گئی کیا ہے. ہوتا ہے؟ یہی تو سوال ہے سر کہ ایکٹنگ جج پھر کیا ہوتا ہے. یہ یعنی وہ تو آلریڈی وہاں پر بھائی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ متعین ہوں گے. ہوتا تو خالی ہوا اسلام آباد. بالکل بات درست ہے، اسلام آباد میں خالی ہوا ہے نا، وہیں پہ ہوئے. وہاں وہ چیف جسٹس جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں گے. جو میں نے میرا بطور ایکٹنگ جج جو ہے وہیں تعینات ہوں گے. چیک کر لیجیے گا، کر لیتے ہیں اس کو، ڈبل چیک کر. اچھا سر، اب یہ جو 6 تنظیمیں ظاہر سی بات ہے وکلا کی، یہ تو احتجاج میں شامل ہی نہیں ہے. پھر یہ کون سے وکلا ہیں جو راستے بھی بند کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کرنے کے لیے؟ ایکٹنگ جج سپریم کورٹ ہے. ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ان کو ایکٹنگ جج سپریم کورٹ، میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ. صحیح. تو اگر وہاں ایکٹنگ کی ضرورت کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں تو ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے نا. بات پھر بھی چیک کر لیجیے. سر اس میں یہ ہوگا نا پھر وہاں کے جو خدشات تھے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا اسی لیے گیا کہ وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں. ایکٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو ایکٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. وہاں تو آپ پرماننٹ جج مقرر کر رہے ہیں. وہاں تو کوئی ایسی آپ کی کیا الجھن پڑی ہے کہ وہاں ایکٹنگ مقرر کر دیں؟ تو میرا خیال ہے یہ غلطی ہوئی ہے رپورٹ کرنے والے سے، جہاں تک میرا خیال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر میں پوچھ رہا تھا کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلف اٹھائیں، جو وکلا کی تعداد تو بڑی کم ہے نا سر جو احتجاج کر رہے ہیں. وکلا جو مرضی وکلا کی ایک رائے ہے، ججوں کی بھی ایک رائے، جنہوں نے چٹھی لکھی. میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. ہاں باقی جب وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض کیا ہے وہ تو اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں نا. جو وکلا احتجاج کر رہے ہیں اس میں حامد خان گروپ کے وکلا ہیں زیادہ، اور پھر جسٹس آج وہ علی محمد کرد صاحب جو ہیں، جی ہاں علی احمد کرد صاحب، وہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکر بھی آئے تھے، گریبان پھاڑنے والے منیر ملک صاحب تھے، ایمان مزاری گریبان کا پرچم بنانے والے منیر ملک بھی تھے. لیکن وہ ہر روز، اب ان کو معلوم ہونا چاہیے ہر روز عید نہیں ہوتی کہ آپ حلوہ کھا لیں. اب ہر احتجاج جو ہے اس میں جان نہیں ہوتی اس طریقے سے. افتخار چودھری صاحب کے حق میں انہوں نے تحریک چلائی تھی تو پوری قوم ان کے ساتھ تھی، پوری یعنی جو وکلا برادری متحد تھی، جج متحد تھے، سیاسی جماعتیں متحد تھی، تو وہ ایک بڑی قومی تحریک تھی. اب یہ تو ایک گروپ کی تحریک ہے. تو آج اور باقی جو وکلا کی جو تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہے اور بار کونسلز بھی ہیں، تو 6 تنظیموں نے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں اور
اس کے ساتھ ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک متوازن جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے بھی ساتھ ہیں، اور ہم یہ جو احتجاج ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ جو منتخب نمائندے ہیں وکلاء کے وہی ہڑتال کی کال دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال سر اشتر اوصاف صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جج کو آپ اپوائنٹ نہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ احتجاج کریں کہ ججز اپوائنٹ نہیں ہو رہے، جب اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے معاملے سے گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہیں وہ ان سے متفق نہیں ہیں جو وکلاء سے، تو بڑی تھوڑی تعداد میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور اس میں وکلاء ڈیوائیڈڈ ہیں۔ لیکن اور کل جو آئینی بینچ میں بھی تو یہ بات زیر بحث آئی نا کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، اب جو کام ہوگا عدالت میں اس کے مطابق ہوگا، جب تک کہ پارلیمنٹ اس میں ترمیم نہیں کر دے یا اس کو ختم نہ کر دے، اچھا، یا عدالت جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کے خلاف فیصلہ نہ دے، تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے نا، پی ٹی آئی کو اور جو دوسرے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو جو اعتراض ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، جب ان کی 2/3 میجورٹی آ جائے گی ہاؤس میں وہ ختم کر دیں، مزید ترمیم کر دیں۔ اس میں تو اب ترمیم تو ہو چکی، اب عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس ترمیم کے مطابق کام نہیں کریں گے، عدالت پابند ہے اس کے مطابق جو دستور ہے۔ اس وقت عدالت نے دستور کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور اس دستور میں 2/3 میجورٹی کے ذریعے سے ترمیم ہو چکی ہے، وہ دستور کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر کوئی جج کہتا ہے کہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ کام نہیں کر سکتا پھر عدالت میں بیٹھ کے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ تو اب یہ قانونی بحث ہے اور اس کو قانونی طریقے سے طے کیا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو حق حاصل ہے، سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے، سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دے، اگرچہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ترمیم کو ختم کر دے، لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے ماضی میں کئی ترامیم ختم کی ہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی اپنی جگہ ہے، تو پارلیمنٹ کو بنیادی طور پر پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے، اور جب تک پارلیمنٹ اس ترمیم کو واپس نہیں لیتی یا اس ترمیم میں ترمیم نہیں کرتی، سارے ادارے مملکت کے پابند ہیں کہ اس کے مطابق معاملات کو چلائیں اور اسی کے مطابق عدالتوں کی کارروائی۔ سر آج تو یہ احتجاج جو ہے وہ تو ظاہر ختم ہو گیا، ڈسپرس ہو گئے سارا، لیکن کچھ وکلا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جب 26ویں ترمیم کے خلاف سماعت شروع ہوگی یا معاملہ آئے گا نا، ہم اس وقت بھی احتجاج کریں گے۔ ہاں یعنی وہ تو ارادہ کیے ہوئے کہ ہم نے سڑکیں بند کرنی ہیں، ہم نے حالات خراب کرنے۔ اب وہ احتجاج تو ان کا پھسا ہو گیا، نہ وہ سڑکیں بند کر سکتے ہیں نہ وہ ڈیڈ لاک پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، بس ٹھیک ہے، نقطہ نظر کا اظہار کر دیں اور لگے رہیں اس پہ، لوگوں کو قائل کر لیں، اور ٹھیک ہے لوگ ووٹ دے دیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر ووٹ لے کے آ جاتی ہے ترمیم کر دیں سارا آنکھوں پر۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی نے بھی جو ہے کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے، ان سے جب بات کر کے آئے بیرسٹر گوہر وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جی فیصل چودھری صاحب بھی تو کرتے ہیں، فیصل چودھری صاحب سر، اور ان کو پکڑا تھا پولیس نے پھر چھوڑ دیا۔ ہاں جی، وہ زبان ایسی استعمال کی تھی انہوں نے، نہیں زبان پہ پکڑا تھا، کالی زبان ہے، انہوں نے ایسی ایسی گالی دی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، پڑھے لکھے لوگ، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری تو زبان جل جاتی ہے کسی کو اوئے کہتے ہوئے بھی، تو ہمارے تو والدین نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں کہ گالی اس طرح بیہودہ گالیاں دیں۔ تو یہ گالیاں جو ہیں توبہ کریں، اپنی زبان دھوئیں اور اس میں کلی کریں 2-3-4 مرتبہ، اور کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں۔ تمہارا پولیس نے ان کو چھوڑ دیا ان کو، ایگزیکٹلی، یا تجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا پتہ نہیں بنے نہیں بنے۔ اچھا سر تو رول آف لاء کی ہم بات کرتے ہیں، خان صاحب کے سیاسی بیانات جاری کیے ہیں۔ ہاں جی وہ کیے سر، اس پہ آتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آف لاء انڈیکس کی بات ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا خان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم پتہ نہیں 140ویں نمبر پہ ہیں، ایکچولی جو وہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ہم 130ویں نمبر پہ ہیں، 129ویں 30ویں نمبر پہ، اور سر 2015 سے اگر ہم دیکھیں نا تو مسلسل، یعنی اس وقت ہم 98ویں نمبر پہ تھے، اس وقت ٹوٹل شاید ممالک کی 104 یا سم تھنگ تھے،
اور یہ ہوتے 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 ہم اب ماشاءاللہ سے 130ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اور اگر ہم ریجن کی بات کریں جس میں کچھ 6 ممالک ہیں اس ریجن کے, جس میں نیپال بھی ہے, انڈیا بھی ہے, تو الحمدللہ ہم 2015 سے اب تک 5ویں نمبر پہ کنسسٹنٹ ہے, یعنی کہ ہماری جو رول آف لا کا انڈیکس جو ہے نا وہ تو ایک پرسیپشن کی بات ہے نا. اب کتنے مقدمات زیر التوا ہیں, کتنے مقدمات جو فیصلہ ہو گئے ہیں, اور کتنی دیر میں انصاف ملتا ہے, بہت سارے فیکٹرز مل کے اب عدالتوں میں بھی تو سیاسی کھڑا لگا رہتا ہے نا, اور وکلا لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, عدالتوں کو الجھاتے ہیں. اب جب سے یہ آئینی بینچ الگ بن گیا ہے اس کے بعد سے رفتار بڑھ گئی ہے کام کی, اور یحییٰ صاحب کے آنے کے بعد چیف جسٹس بننے کے بعد تیزی کے ساتھ جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ ہوا ہے. تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے عدلیہ کو کہ بھئی اگر 4 سال 5 سال 10 سال مقدمے الجھے رہیں گے, نپٹے رہیں گے, تو پھر آپ کا نمبر کہاں آئے گا. یعنی نمبر جب آپ کا آتا ہے تو انصاف کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی بر وقت ہونی چاہیے نا, اس سے بھی ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ججوں کی دیانت پر آپ انگلی نہیں رکھ رہے, جو پروسیجرز ہیں, جو التوا ہوتا ہے, اور جو ہمارے ہاں کے تفتیشی ادارے ہیں جس طرح وہ کام کرتے ہیں, اور جس طرح ہمارے ہاں مقدمات بنائے جاتے ہیں, جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں, مجموعی طور پر مل کر جو ہم کہتے ہیں نظام عدل جو ہے نا, وہ پروسیکیوشن کا بھی نام ہے, انویسٹیگیشن کا بھی نام ہے, ڈیسیژن میکنگ کا بھی نام ہے. تو اس کا سارا جو ہے سب مل کر اس کو متاثر کرتے ہیں نا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نمبر بہت پیچھے رہ گیا ہے تو ہم صرف ججوں پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں, اپنی پروسیکیوشن کو نہیں دیکھتے, اپنی انویسٹیگیشن کو نہیں دیکھتے, اور کس طریقے سے حکومتیں جو ہیں یا مختلف طاقتور ادارے جو ہیں وہ یرغمال بنا لیتے ہیں تفتیشی اداروں کو, پروسیکیوٹ کرنے والوں کو, اور احتسابی نیب کو, ایف آئی اے کو, اور مرضی کے مقدمہ درج کرواتے ہیں. مقدمے پھر اس کے بعد کی کوشش کرتے ہیں کہ مقدمے جو ہیں یہ الجھتے چلے جائیں. اس کے نتیجے میں پورا ماحول خراب ہوتا ہے, نظام عدل خراب ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا کیا مقدمے نہیں بنے, احسن اقبال پر, سعد رفیق پر, خود نواز شریف صاحب پر, خود شہباز شریف صاحب پر, اور دیکھیں شاہ خاقان عباسی پر جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دور میں یہ سب ہوتا رہا, اور آج عمران خان صاحب کے اوپر کیا ہو رہا ہے, مقدمے پہ مقدمہ, مقدمے پہ مقدمہ, مقدمے. آج میں دیکھا تھا جو بشرا بی بی ہیں ان کے اوپر میرا خیال ایک ہی دن کے حوالے سے کوئی 10 مقدمے درج ہو گئے, کوئی 20 مقدمے درج ہو گئے. بھئی کہ تماشا کیا ہوا, اس سے تاثر کیا, اس سے تاثر جو ہے ملتا ہے کہ جس پہ مقدمہ درج ہو رہا ہے وہ مظلومیت کا تاثر ہوتا ہے, اسے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نظام عدل جو ہے اس پہ داغ لگتا ہے. بالکل سر, یہ جو ہے یہ ہمارے سیاستدان اگر مل کے بیٹھتے, سوچتے, اور ایک کوئی ایسا ایک مشترکہ لاہ عمل بناتے تو یہ کالک اتار دیتے ہمارے چہرے سے, ہمارے نظام عدل کے چہرے سے بھی, اور عدلیہ بھی اس میں پھر اپنا کردار ادا کرتی. تو عدلیہ میں بھی ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو دھونس جمانے کی عادت تھی, جو انتظامی اختیارات پر استعمال کر رہے تھے. کیا کیا خود افتخار چودھری صاحب نے, کیا کیا ثاقب نثار صاحب نے, کیا کیا ہمارے بندیال صاحب نے, اور ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ علامہ الحفیظ. سر ایک فیصلہ اور پھر اس کے بعد عمل بھی نہیں کرایا, عمل نہیں کرایا. سر ایک اطلاع آ رہی ہے, ابھی بھی ایک فیصلہ ہے جس پر ابھی آپ بات کر رہے تھے, حلف اٹھانا پڑے گا جسٹس عامر فاروق صاحب نے, کیونکہ وہ ریپرزنٹیشن ان کو دی گئی تھی, وہ انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کوشش کر لیں گے اپنے کسی ہم رپورٹر کو بھی ساتھ لے لیں, لیکن یہ ابھی بریکنگ نیوز ہے وہ چل رہی ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا, ان کی رائے ہے, جو آئین جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے, لیکن معاملہ تو وہی چلے گا جو عدالت کہے گی. عدالت کہے گی بار آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, اس پہ وہاں اعتراض دائر ہو سکتا ہے. چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک انتظامی حکم ہے نا, کوئی درخواست تو ان کے پاس نہیں تھی, عدالتی پٹیشن نہیں تھی, ججوں نے خط لکھا تھا, انہوں نے اسے مسترد کر دیا. آپ دیکھتے کیا اس کا آرگومنٹ کیا دیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, بریک پہ ہم نے جانا جاتے آتے وہ کیونکہ عدلیہ کی ہم بات کریں تو آئی ایم ایف کا وفد یہاں پر ایک موجود ہے, آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے, وہ دیکھے گا, وہ آپ کے جو گورننس کے ادارے ہیں,
جو عدلیہ ہے, جو انتظامیہ ہے اور جو تفتیشی ادارے ہیں, ان کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے کے 6 شعبے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں 6 شعبے ہیں جن کا وہ جائزہ لیں گے. جی ہاں, طرز حکمرانی, کرپشن کے جائزے کے لیے, یعنی کہ وزارت خزانہ کے مطابق یہ خبر آئی, وہ مختلف محکموں کا جائزہ لیں گے, مختلف شعبوں کا. اب اس میں ہمارے رضا ربانی صاحب نے بڑا احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے, خود مختاری کے خلاف ہے, ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن وزارت خزانہ کہتی ہے, کیونکہ وہ دستخط کی ہے نا اورنگزیب صاحب نے, تبھی تو لوگ آئے ہیں, وہ کہتی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور آپ کے سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر لوگوں کو بریف کرنے میں کیا اعتراض ہے. تو اگر آپ اس کو ایک اینگل, اگر یہ بریفنگ دینی ہے ان کو اور انہوں نے یہ نشاندہی کرنی ہے کہ اس کو کہاں کہاں امپروومنٹ ہو سکتی ہے, پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بات ہے جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو سوچا جانا چاہیے کہ ہم کوئی یعنی اپنے سارے کپڑے اتار کے ان کے سامنے کیوں لیٹ رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, ہماری کو خودداری تو ہونی چاہیے, کوئی اہمیت بھی ہونی چاہیے. تو ایک اینگل وہ ہے, ایک اینگل یہ ہے, زاویہ اپنا اپنا ہے. تو آپ کیا کہیں؟ چلیں سر, ایک زاویہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا بھی ہے, وہ بریک لے لیتے ہیں. اب مفلسی جو ہے نا, مفلسی بھی تو ایک شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے, دل ہے گویا چراغ مفلس کا. مفلسی بھی تو عجب چیز ہے نا, پیسے بھی تو لینے ہیں, beggars are not choosers, اور بھکاری بھی تو ہیں, بھیک بھی تو مانگنی ہے. تو پھر کچھ نہ کچھ نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے نا دینے والوں کے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک چیز تو کلیئر ہو گئی, آرٹیکل 181 کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج مقرر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج بنایا گیا ہے, جی ہاں, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو. سر آرٹیکل 181 کہتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ میں ان دا مینر پرووائڈیڈ ان کلاز 1 آف دا آرٹیکل 177 اپوائنٹ اے جج آف اے ہائی کورٹ who is qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to act temporarily as a judge of the Supreme Court. دیکھیں یہ جو موجود ہے یعنی آئین میں, یہ جو دستور کی دفعہ ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے صدر پاکستان نے. اور صدر پاکستان ظاہر ہے کہ حکومت کی ایڈوائس پہ کام کرتے ہیں, تو وزارت قانون نے. صحیح ہے, وہ کیسے دیکھیں یہ پروویژن جو ہے یہ اس وقت لاگو ہوگی جب سپریم کورٹ میں جج جو ہیں ان کی اسامیاں سب پر ہو چکی ہیں. اچھا, اور وہاں ورک لوڈ زیادہ ہے, تو پھر آپ ایک عارضی طور پر ایک جج مقرر کر دیں گے ہائی کورٹ سے لے جا کے وہاں. اسی کی سر ایکسپلینیشن میں یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں لکھا ہے کہ دس اپوائنٹمنٹ کین بی میڈ وین اے سپریم کورٹ جج از unable to perform their duties absent or the office is vacant, جو آپ بات کر رہے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے ججوں کی ویکینسیز جو ہیں یعنی پوری فل ہو چکی ہیں, نہیں خالی ہیں, نئی اپوائنٹمنٹس آپ نے کی ہیں. اب آپ عارضی جج مقرر نہیں کر سکتے. اچھا, یا تو مستقل جج مقرر کریں, کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ریلیونٹ معاملات دیکھیں گے. نہیں, مستقل جج مقرر کریں. عارضی جج آپ مقرر نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا. اچھا, جبکہ اسامیاں جو ہیں خالی ہوں. اگر جج ہیں پورے ہیں اور کام زیادہ ہے پھر آپ عارضی جج مقرر کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جب ہمارے جسٹس مولوی مشتاق حسین جو تھے نا, ان کو بھی سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج مقرر کیا گیا تھا. اچھا, چیف جسٹس سے اٹھا کر جنرل ضیاء الحق جب ناراض ہوئے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینا چاہتے تھے, ان کو راتوں رات پھر ایڈ ہاک جج بنا دیا. صحیح. اسی طرح جناب یہ ہمارے جو جسٹس نسیم حسین شاہ صاحب تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج مقرر ہوئے تھے. اچھا, اور تاکہ وہ اس بینچ میں بھی بیٹھے جو 7 رکنی بینچ تھا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ اگر 34 اسامیاں پر ہو چکی ہیں پھر بھی آپ کو ضرورت ہے کسی جج کی, پھر آپ عارضی جج مقرر کریں گے نا. صحیح ہے. اگر آپ کو آپ ضرورت ہے تو آپ مستقل جج مقرر کر دیجئے. گل حسن اورنگزیب کو آپ جج مقرر کر دیں مستقل. صحیح. تو آپ ان کو آپ نے لٹکا دیا ہوا میں, معلق کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک کاری ضرب ہے. یہ بڑی سر آپ نے دلچسپ بات بتائی ہے. اس آرٹیکل کی تشریح نہ میں تائید کی جا سکتی ہے نہ تحسین کی جا سکتی. اور جسٹس گل اورنگزیب جو ہیں یہ بھی
ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان کے نواسے ہیں نا، ان کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں نسیم اورنگزیب اس کے بیٹے ہیں، اور وہ ان کی جب وہ ان کی اہلیہ کیونکہ باپردہ خاتون تھیں تو نسیم اورنگزیب جو تھی وہ جاتی تھی، یعنی فرسٹ لیڈی کے فرائض اپنے والد کی زندگی میں وہ ادا کرتی. جی ہاں، آپ نے یہ دلچسپ اور جو ولی عہد تھے سوات کے ان کی وہ اہلیہ تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. صحیح. اور تو بہرحال اب یہ جو تقرری ہے یہ میں دستور کی روح کے خلاف ہے اور میرا خیال ہے یہ تجاوز کیا گیا ہے. میں اس میں بڑی واضح رائے رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک تو یہ کہ انتخابات کا 1 سال ہو گیا، اس طرف آتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے سر وہ ایک طرف وہ یوم تعمیر و ترقی منا رہی ہے، پی ٹی آئی اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سر حکومت چیمپئنز ٹرافی کے لیے نئے کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کر رہی ہے، پھر وہ جو فورٹریس اسٹیڈیم ہے وہاں پر وہ کتنے عرصے سے جو ہارس اینڈ کیٹل شو نہیں ہوتا تھا اس کو بحال کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ معاملات کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اچھا. ملا نصر الدین سے کسی نے کہا نا کہ ملا جی آپ کے ہمسایوں کے گھر میں حلوہ پک رہا ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں بھی آئے گا. انہوں نے کہا پھر تجھے کیا؟ تو بھئی اگر خان صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اب ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں ماشاءاللہ 72 دنوں میں انہوں نے اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کر دی، نئی عمارتیں کھڑی کر دی، دنیا جہان سے داد وصول ہوئی. شہباز شریف صاحب خود قربان ہو گئے ان پہ، کہا میری سپیڈ کو پیچھے چھوڑ گئے محسن صاحب. لیکن یہ سارا کچھ تو داد تو لے لی، لیکن جب ٹیم جو ہے ہماری کرکٹ کی وہ اکھاڑے میں اتری تو پھر لوگ جو تھے انہوں نے سر پکڑ لیا، اس کا انتخاب کیسے ہو گیا، یہ کھلاڑیوں نے کیا پرفارمنس دی. تو جناب والا چیئرمین صاحب، کرکٹ بورڈ صاحب، یہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں ان کو بھی تو درست انتخاب کیجئے، ان کو بھی تو کچھ میدان میں جوہر دکھانے ہیں نا. وہ تو انہوں نے کمیٹی بنا دی نا، وہ کہتے ہیں میں مداخلت نہیں کرتا. نہیں تو پھر نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا. مداخلت کیوں نہیں کرتے جب ذمہ داری اٹھائی ہے؟ تو کمیٹی ایسی بنائیں. تو آپ اس وقت جو ٹیم نے پرفارم کیا ہے اس پر ہر جگہ پھر جناب آپ کے ہاں آپ پہ اوپر تبرہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا. یہ کرکٹ کی داد صرف اسٹیڈیم تعمیر کر کے نہیں لی جا سکتی، پرفارمنس بھی دیکھنی پڑے گی، کرکٹ ٹیم کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیے یہ جو ایک زمانے میں میلہ مویشیاں کہتے تھے اس کو، اچھا، جو ہارس اینڈ کیٹل شو لاہور میں ہوتا تھا، جو پنجاب بھر سے جو گھوڑے ہیں، جو بھینسیں ہیں، جو بھیڑیں ہیں، کہتے ہیں بڑی عمدہ بھینسیں ہماری نیلی بار کی بھینسیں اور ساہی وال کی بھینسیں اور گائے ساہی وال کی، پھر گھوڑے جو ہیں پالتے ہیں، پھر بھیڑیں سرگودے کی، سون سکیچر کی، بڑی اچھی بھیڑیں. تو وہ سارے ان کی نمائش ہوتی تھی، پھر لوگ کٹھے ہوتے تھے اور ان کو کہتے میلہ مویشیاں. پھر نام ہو گیا جشن بہارا، ٹھیک ہے نا، اس کا جشن بہارا. پھر اب اس کے بعد 3 اشرے ہو گئے کہ یہ ختم کر دیا ہم نے، ہوا ہی نہیں. اب کم و بیش 3 اشروں کے بعد جو بار بار اس کا اعلان ہو رہا تھا، اب یہ ہماری جو مریم بی بی ہیں ان کو یہ توفیق ہوئی ہے، اب وہ مطمئن ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو کوئی ایسی اپوزیشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتی. اب انہوں نے کہا بھئی آپ یہ بھی کرو، جشن بہارا مناؤ، ہارس اینڈ کیٹل شو نام رکھ لو، کچھ رکھو. اب اس میں اب دیکھیں یہاں جو پی ایچ اے ہے وہ اس کی ذمہ دار تھی. پی ایچ اے کے جو ڈی جی ہیں طاہر یونس وٹو، وہ بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں. اور اس کے جو وزیر ہیں بلال یاسین صاحب، وہ بھی کمال کے وزیر ہیں، انتہائی فرض شناس، دیانت دار، اور بڑی اچھی ٹیم بن گئی. ڈی جی بھی اور ان کے سربراہ بھی. اور پھر انہوں نے جناب مریم بی بی تو ہیں، قائدانہ صلاحیت ان میں ہے. اب انہوں نے ترکی کا بینڈ آیا ہوا تھا، خلافت عثمانیہ کے وقت کی دھنیں بجا رہا تھا، اور پھر تیر انداز آئے ہوئے تھے اور نیزہ باز آئے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں سے بھی آئے تھے. پھر ڈرون جو ہے ان کی نمائش ہوئی ہے، کمال ایک منظر تھا. اور پھر آپ یہ ہزاروں لوگ موجود تھے، بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم. اور پھر یہ کہ گانے ہمارے
आरिफ लोहार भी हाँ जी। और हमारे फोक लोक फनकार म्यूजिक जो है, लोक फनकार भी, और फिर ऊँटों के रक्स और घोड़ों के रक्स और बच्चों के लिए प्रोग्राम, बस एक बहुत ही अच्छी पुरमसरत तकरीब थी। अब कई दिन जारी रहेगी और लोग इसे देखते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी आए वहाँ इफ्तिताही तकरीब में, मरियम भी आई, और फिर उसके बाद क्या हुआ देखें। अच्छा, मरियम जो थी ना, अब ये क्या पीटीआई वाले क्या कहते थे हमारे, ओ भाई जब लोग इकट्ठे होंगे नारा लगा देंगे हमारा खान साहब का। जी हाँ, वो सारे और हुकूमत तो जनाब लोगों का सामना नहीं कर सकती। वो जब आखिर में वो अपनी जगह से उठकर वहां गई जहां लोगों का इज्तिमा था, अच्छा, अवाम का, जहां बैठे हुए थे आम लोग, सही, उन सब से मिली, किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने, और उनको और बच्चों को, औरतों को गले लगाया, और जो सब लोगों ने उनको जनाब तालियां बजा के दाद दी, और बड़ी उन्होंने एक मर्दाना वार जो है वो एंट्री दी। उन्होंने कहा मैं खड़ी हूं डट के, और सारे लोग तालियां बजा रहे थे, खुश थे। तो मरियम जो है, ये कॉन्फिडेंस आ गया है उनमें कि अवाम में चले जाए, कोई मसला नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वो दिलों में भी उतरती जा रही हैं, घर कर रही हैं, घर कर रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ करती हैं, इनिशिएटिव लेती हैं, कब शादी कर रही हैं, धीरानी प्रोग्राम है, किसान कार्ड है, और मतलब अपना घर, अकलियती कार्ड है, घर बनाने, अपना घर है, लोगों को बिला सूद कर्जे मिल रहे, तो काम तो हो रहा है। और अब बड़े एतमाद के साथ वो उठ के हजारों लोगों के दरमियान चली गई और तालियां वसूल कर ली, आपने डंका बजा दिया, वापस आ गई, दुआ मनवा लिया। तो अब ये देखिए, अब मसला ये है, मगर अब जो उनके जो अंकल्स हैं ना, जो पुराने कारकुन हैं, जी जी जी, अब वो बेचारे जुज़बुज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब वो जो पुराने मुस्लिम लीगर जो आके मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, अब नवाज शरीफ साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है कि अरकान असम्बली को बुलाया जाए, उनकी बातें सुनी जाएं, मरियम बीबी साथ बैठी होती हैं, उनको दिलासा दिया जाए, उनके आंसू पूछे जाएं, उनके मुतालबात सुने जाएं। अब ये मसला होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना, यही मसला इंदिरा गांधी को दरपेश हुआ, यही मोहतरमा बेनज़ीर को दरपेश हुआ। अब मोहतरमा बेनज़ीर ने जब टेक ओवर किया तो उनकी तो अपनी वालदा से नहीं बन रही थी, अब वालदा चेयरपर्सन थी ना, उन्होंने ओहदा संभाल लिया, तो वालदा तो फिर बीमार हो गई। अब उनके जो अंकल्स थे, गुलाम मुस्तफ़ा खर, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मलक महराज खालिद, ये सारे अंकल रूठ गए, नाराज हो गए, अपनी अपनी पार्टियां बना ली। वो तो निगरान वज़ीर आज़म बन गए, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने अपनी पार्टी बना ली, गुलाम मुस्तफ़ा खर भी बागी हो गए, और फिर बहरहाल बेचारे सर झुकाकर फिर आ गए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो थी, वो नौजवान जो थे, नए लीडर्स थे, उनके साथ उनकी अच्छी बनती थी, वो उनका एज ग्रुप था, उस पे उनका रोब भी चलता था, कोई डांट टपट भी कर लेती थी। तो अब मरियम जो हैं, अब मरियम को, अब ये जो नए आए हैं ना नौजवान, हाँ जी, वो वजीर भी हैं, वो क्या है उनका नाम, सरदार क्या सिकंदर हयात, हाँ जी, सिकंदर हयात, तालीम के जो हैं, और इस तरह वो हमारे जो क्या हैं खेलों के, हाँ जी, वो फैसल खोकर, हाँ जी, अब ये नौजवान लोग हैं, अब ये बड़े अच्छे लगते हैं, और काम भी वो कर रहे हैं दिन रात खेलों में। आप देखिए, हंसता खेलता पंजाब, वो भी कितना बड़ा हंगामा रहा। तो अब खेलों को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप देखें, मुझे वो फैसल खोकर मिले, वो कह रहे थे हम हर जिले की सतह पर, तहसील की सतह पर जो ग्राउंड्स है ना खेलों के लिए, उनको हमवार कर रहे हैं, उनको दोबारा जिंदा कर रहे हैं। कई जगह तजावुजात हो चुके थे। तो बात यह है कि ये जो नए लोग हैं ना, नया खून, अब ये मोहतरमा को अट्रैक्ट कर रहा है, सही है, वो उनको साथ लेके चल रही हैं, वो उनके इशारों पे काम करते हैं। अब बाबे जो हैं, बूढ़े बाबे, अब वो तो उठते उठते ही खांसते बेचारे, और फिर वो असरे हाजिर के तकाज़ों से भी हम तो जनाब नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें तो आप मिले तो कॉर्निश बजा लाएं, तो वो उनके इशारों पे कैसे हरकत करेंगे। तो बहरहाल ये अब नवाज शरीफ साहब मैदान में आए हैं। सही है, शाहिद का कानिबासी के साथ भी यही हुआ ना, वो बैठे बैठाए जब उनका मनसब छिन गया, तो फिर वो बेचारे देखिए क्या हुआ उनके साथ। तो नवाज शरीफ साहब अब दलासा दे रहे हैं, पुरानों को, बाबों को, बुजुर्गों को समझा रहे हैं, दिल छोटा न करें, और ऑन बोर्ड ले रहे हैं उनको, ऑन बोर्ड ले रहे हैं। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपकी बातें सुनने के लिए। अब मरियम को भी कुछ कहे कि भाई
چلو بزرگوں کا کچھ تھوڑا بہت خیال احترام تو کرنا ہی چاہیے نا، ان کا دل بھی رکھیں، صحیح، ان کے دل پہ بھی ہاتھ رکھیں۔ صحیح، انہوں نے جوانی لگا دی ہے مسلم لیگ میں آپ کے ابا جان کے ساتھ، اب ان کا بڑھاپا جو ہے اس کا بھی تو احترام ہونا چاہیے۔ اچھا سر، اب یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے اور نوجوانوں کے دل میں گھر کر رہی ہے مریم بی بی، تو پھر ان کا کیا ہوگا جو نوجوانوں کے ووٹ لے کر آئے تھے؟ وہ تو خطوط لکھ رہے ہیں، میں ذرا کوئکلی سناؤں سر، لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ دیکھیں جو 25 کروڑ کا ملک ہے نا، ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں، ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ سر صرف کوئکلی سن لیں ذرا، علیمہ خان صاحبہ نے کیا فرمایا جیل میں جب وہ مل کر آئی ہیں اس کے بعد؟ نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا، یہ جج جو بھی چاہیں ہم ان سے ہی انصاف، کیا پتہ کئی ججز آپ کو پتہ ہے کہ خاص لگائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو سزا ملے، وہ کہتے ہیں میں انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ہماری قوم اور فوج کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے، سارا وقت ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا، اور وہ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ اوپن لیٹر ہے، ان کو کوئی وہ خط لکھ رہے ہیں، 2 خط لکھ دیے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے نام، ایک لکھ دیا چیف جسٹس کے نام، ایک جسٹس امین الدین کے نام، اور کیا کریں، بیکار بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھت پڑھت کر رہے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ وہ اب دیکھیں نا عالم لوہار جو تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیلم کے قریب، تو وہ ہسپتال لے گئے اٹھا کے، کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا ڈاکٹر، ان کو پتہ ہی نہیں کون ہے عالم لوہار کا ہے۔ اب وہ کیا کرے بیچارے، انہوں نے چمٹا پکڑا، نظم کہی، اور کسی نے میری گال نہ سنی، اور ٹوٹی ہوئی ٹانگنوں ہلایا کئی بار میں، کسی نے میری گال نہ سنی۔ اب جب چمٹا بجایا لوگ دوڑے دوڑے آئے، عالم لوہار وہ اپنا چمٹا بجا رہے ہیں، بھائی عمران خان ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی تو سنو، جیل میں کیا گزر رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔